MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जिसका खुलासा ये है कि जिन्होंने आपकी अहलिया के ऊपर में इल्ज़ाम लगाया वो असबियत के बलबूते पे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं फीलिंग, उन्होंने असबियत के बलबूते पे इल्ज़ाम लगाया और आप कैसे यकीन कर लिए? आपके ख़ानदान में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जानते हो मेरे आका के ख़ानदान में कभी कोई जना नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया कि मैं उस ख़ानदान का बच्चा हूँ जिस ख़ानदान में कोई ज़नाखोरी भी नहीं। तो फिर ये कैसे हो सकता है? चुनांचे आपने हज़रत अली से बुला के पूछा, आपने हज़रत उमर से बुलाकर पूछा, सबसे पूछते रहे। आखिर में आकर आपने जब यूँ फरमाया और आयत करीमा का फिर नुज़ूल हुआ और जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारात पे आयत नाजिल हुई, बारात पे आयत नाजिल हुई, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा पढ़कर सुनाया कि आयशा तुम्हारी बारात पे अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की है, यानी तुम मासूम हो, तुमसे ये गुनाह हुआ ही नहीं। हज़रत अबू बकर दौड़े दौड़े आए, आयशा उठो, तुम्हारी बारात पे आयत करीमा नाजिल हुई है, हुजूर अकरम का जाकर शुक्रिया अदा करो कि तुम बरी हो गई, वरना क़यामत तक के लिए लोग आने वाले तुम्हें क्या क्या कहते। कुरान जब तक होता, जब तक हम पढ़ते, तब तक ये वाक़या होता। तो इसलिए फरमाया क़यामत तक के लिए तुम बरी हो गई हो, जाओ तुम्हारे मोहम्मद हुजूर का, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। कहते हैं कि हुजूर अकरम भी खुद उठ कर आए और हज़रत आयशा अपने बिस्तर पे वैसे ही लेटी रहीं और देखती रहीं और आखिर में जवाब क्या दिया जानते? वो भी बुखारी शरीफ में मज़कूर है। आपने जवाब दिया, मैं आपका क्यों शुक्रिया अदा करूं? मैं तो शुक्रिया उस ज़ात का अदा करूं कि जिस ज़ात ने मुझे बरी किया है, मेरे अल्लाह ने मुझे बरी किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी, आपका क्यों करूंगी? और आप लोग तो एहतिमालात में पड़े हुए थे, शक में पड़े हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा नहीं माना। ये है ताल्लुकात। अगर हम होते अच्छा वगैरह, वो जुमला मैं नहीं बोल सकता, आप लठ लेके पूरा सवार हो जाते, जो भी हो, मैं मर्द का बच्चा हूँ, इधर केलेबाड़ी में पड़ा रहेगा उलट के, दो पैक मार के, और दिन में उसे तारे दिखते होंगे, वहाँ बाज़ार वाले थोपियाते होंगे, 5-5, 10-10, 20-20 थोपी मारते होंगे, लेकिन यहाँ आके पूरा शान से खड़ा हो जाएगा, मैं हूँ तो बीबी, मैं मर्द, ये बोलेगा। लानत है ऐसे मर्दों पे, लानत है ऐसे मर्दों पे जो अपनी अनानियत के खातिर, अपने गुरूर और घमंड के खातिर अपनी औरतों के साथ बर्ताव सही नहीं करते। मेरे आका रसूल करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी मरजुल वफ़ात में जो जुमले कहे थे, आपने इरशाद फरमाए थे, उनमें से एक जुमला ये है जिसका खुलासा ये है कि क़यामत के दिन तुम्हारी औरतों के बारे में मुझे पूछना तक ना पड़े, मुझे कहीं पूछना ना पड़े कि तुमने तुम्हारी औरतों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया है। मेरे अजीज़ और दोस्तों, बहुत पकड़ की बात है, मगर हम ये समझते हैं कि ये कुछ हुआ ही नहीं। एक वाक़या और सुनाता हूँ हदीस पाक से, वो शायद नया हो, आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। इससे आप ये समझ जाओगे कि मेरे आका हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद कि खातिमुन नबिय्यीन हैं, बावजूद कि लौलाक लमा के मालिक हैं, बावजूद कि आपके खातिर आसमान और ज़मीन बनाया गया, ये ज़मीन, ये सूरज, ये चाँद, सितारे, सब कुछ आपकी खातिर हैं, सारी तवानाई आपकी खातिर है, चाँद की रोशनी आपके खातिर, सूरज की ताबानी आपके खातिर, वगैरह दालिक, आपके खातिर इस दुनिया को अल्लाह ताला ने बसाया। उसके बावजूद भी, इतने बड़े होने के बावजूद भी आपने अपनी अज़वाज के साथ बर्ताव कैसा किया? एक वाक़या सुनाता हूँ, हंसने की बात नहीं है। अगर मर्द, अगर वाकई मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर ईमानी जज्बा है, हरारत है, तो खुदारा अपनी बीवियों के साथ सलूक अच्छा करो, तलाक से बचोगे, झगड़ों से बचोगे, घरोई तनाज़ों से बचोगे। किसी किस्म आप ये मत कहो कि मौलवी आज आकर बोल कर कह दिया कि मर्द हम जो है जनमुरीद बनकर रह जाएंगे। नहीं, जनमुरीद बनने की यहाँ कोई बात नहीं है। मैं वही बात कहता हूँ जो मेरे आका फरमाते हैं। एक वाक़या हदीस पाक में यूँ मज़कूर है, हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हम उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, हमारी माँ हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से हैं। हज़रत सौदा के यहाँ मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी थी, आप उनके घर में थे।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حلوہ پکایا اور حلوہ لے کر اپنے سرتاج کو کھلانے کی غرض سے حضرت سودا کے گھر میں آئیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ حلوہ لے کر آئیں، کہنے لگے میرے سرتاج نوش فرما لیجئے۔ ارے کیا ان کا حق ہے نہیں؟ جانتے ہو حضرت عائشہ کون ہے؟ مختصر سی بات یاد رکھنا، حضرت عائشہ کے بارے میں میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ امت کے مسائل، امت کے جتنے بھی مسائل ہیں، بلکہ آگے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا کا علم جو عورتوں کو دیا گیا ہے سب کو دے دیا گیا ہے، اور میری عائشہ کو آدھا دے دیا گیا ہے۔ اس لیے میری خلوت، میری جلوت کے بارے میں اگر تمہیں پوچھنا ہو، مسئلہ مسائل پوچھنا ہو، تو تم میری عائشہ سے پوچھو، وہاں سے صحیح جواب ملے گا۔ میرے عزیز و دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ کے بڑے بڑے شاگرد صحابہ ہیں، بڑے بڑے شاگرد صحابہ ہیں۔ جو روایت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے حضرت عائشہ کے توسط سے، آپ دیکھو گے کہ اس میں جو اسماء رجال میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے، ٹوپی آپ کی الٹ جائے گی، اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں موجود ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حلوہ پکا کر لاتی ہیں، حضور اکرم سے کہتی ہیں یا رسول اللہ نوش فرما لو، اور اس کے بعد کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد زمعہ، سودا تم بھی ذرا کھا لو، سودا بنت زمعہ تم بھی کھا لو، بس اتنا۔ بیچاری نے اور کچھ نہیں کہا۔ جانتے ہو حضرت سودا بنت زمعہ کا رویہ کیا ہوا؟ بھڑک اٹھی غصے میں اور کہنے لگی میں کھاتی، نہیں کھاتی، نہیں کھاتی، میں نہیں کھاتی۔ اب حضرت عائشہ تو جوان تھی، حضرت سودا تھوڑا عمر والی تھی، لیکن روایتوں کا جو خلاصہ ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ سودا بنت زمعہ تھوڑا سا حلوہ کھا لو، کہنے لگی کہ میں نہیں کھاتی، اور نہیں کھاتی کہہ کے غصہ ہو گئی۔ اب ان کے غصے سے ان کا بھی غصہ، ان کا بھی پارا چڑھ گیا، مار حلوہ اٹھایا، کہنے لگا کھاؤ گی نہیں، ایسا کھاؤ گی، منہ میں ٹھوس دیا لے کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہنسنے کی بات نہیں ہے، سیکھو۔ حضرت سودا بنت زمعہ کے منہ میں حلوہ لے کے ٹھوس دیا، کہا ایسا نہیں کھاؤ گی، ایسا کھاؤ۔ اب حضرت حضور اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ حلوہ ٹھوس رہی ہیں، حضرت سودا بنت زمعہ پارا چڑھ گیا، غصے میں ہو کر کہتی ہیں یا رسول اللہ دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، اگر ہم ہوتے ڈنڈا لے کے پیٹ دیتے، خبردار تم نے یہ ظلم کیوں کیا، ارے ہوتے یا اور کچھ کر لیتے، لیکن قربان جاؤ میرے آقا پر، میرے آقا نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ جو جیسا کرے گا اللہ، ایک آیت کریمہ آپ نے پڑھ دی اور فرمایا قرآن میں اللہ کہتا ہے جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسے ہی کرنا چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے حضرت سودا نے سمجھ لیا کہ بس اتنے ہی تو درکار تھا، حلوہ اٹھایا حضرت عائشہ کے منہ میں ٹھوس دیا، لو تم بھی کھاؤ۔ اب دونوں کا منہ پورا بھر گیا حلوے سے، ان کا بھی حلوے سے، ان کا بھی حلوے سے۔ اتنے میں حضور اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں سارے منظر کو۔ اب شکوہ شکایت ان سے کیا کریں گے، وہ جیسے کو یہ ویسے ہی، دونوں کے دونوں برابر۔ حضور اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش آ گیا تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھٹکھاتے ہیں، یا رسول اللہ عمر آنا چاہتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، سودا جلدی سے اٹھو، عائشہ جلدی سے اٹھو، دیکھتے نہیں ہو عمر آ رہے ہیں، جلدی سے چلو، جاؤ جاؤ جاؤ، منہ ہاتھ دھو دھا کے آؤ، جاؤ۔ اب یہ بھی اٹھ گئی، وہ بھی اٹھ گئی، دونوں جا کے منہ ہاتھ دھوتی رہی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر آئے، بیٹھے، بات کیے، چلے گئے۔ غور کر رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے حلم، یہ ہے بردباری، یہ ہے شدبد، یہ ہے دانائی، اسی کو کہتے ہیں سمجھداری۔ میرے عزیز و دوستو، اگر آپ اس انداز سے برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ کرو گے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کرو گے، خدا کی قسم کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کھلا نامہ لکھنا نہیں پڑے گا، کبھی پنچایت کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو سردار سوچتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف ہے کہ طلاق کو حل کرو، کبھی بھی ضرورت ان کی نہیں پڑے گی انشاءاللہ العظیم۔ آپ اس طریقے سے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو گے تو اس طریقے سے آپ آرام کی زندگی کے ساتھ زندگی گزارو گے، تمہیں کوئی دقت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ میرے عزیز و دوستو، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، میں صرف یہ بات یہاں سے شروع کیا تھا کہ بھائی ذمہ داری ایک بہت بڑی چیز ہے،
جس نے ذمہ داری کو نبھایا وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی چیز کو اس نے نبھا دیا، اور اس کی امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اور اگر اس نے ذمہ داری میں کوئی کسر رکھی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہو بستی میں جو امیر آتے ہیں ان کی اطاعت میں ان کے 8-10 افراد ہوتے ہیں، وہ کیسا اطاعت کرتے ہیں، یہ اٹھانے گڑی وہ اٹھا لیتے ہیں، وہ اٹھانے گڑی یہ اٹھا لیتے ہیں، اب جماعت اپنی جگہ چل رہی ہے، جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے صاف فرمایا کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ریوڑ کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی، اس لیے کبھی یہ اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا کہ صاحب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، عالم کی ذمہ داری اس کے گاؤں کی ہے، شوہر کی ذمہ داری اس کی بیوی کی ہے، مربیوں کی ذمہ داری ان کے ماتحتوں کی ہے، ہر آدمی جو ذمہ دار ہے اس کے تحت جو ریوڑ ہے وہ اس کی ذمہ داری میں قیامت کے دن اللہ پاک اسے پوچھے گا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو اب ماحول اپنے گھروں کے اپنے دروں کی یہ ساری چیزوں کو درست بنانے کی کوشش کریں۔ میں تو صرف ایک بات یہ عرض کیا تھا، لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک جانب اللہ نے فرمایا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلقکم من ازواجکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا اور مودت والا بنایا۔ میرے عزیزوں، مودت جانتے ہیں؟ محبت۔ از ان خلقکم من ازواجکم کیا ہے نا، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھی رہن سہن کے ساتھ تم ان کے ساتھ رہو، اور کیا ہوگا نہ، ان کے ساتھ جب اچھی رہن سہن کے ساتھ تم رہو گے تو آپس میں مودت، الفت، محبت، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی، پھر تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، سارا کام ہو جائے گا، کوئی دقت تمہیں نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں صرف عورتوں کو اللہ نے نہیں کہا، مردوں کے بارے میں بھی کہا الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگہبان بنایا۔ قوام کا یہ ہرگز مطلب نہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈا لے کے پھرنے لگے، ہم ماریں گے پیٹیں گے جو چاہیں گے وہ کریں گے، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا قوام مطلب نگہبان، اور نگہبان کو رحم و رافت والا ہونا چاہیے، کرم کرنے والا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، سخت تو ہونا چاہیے مگر ان صفتوں کا بھی حامل نگہبان کو ہونا چاہیے۔ قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ہمارے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نکاح کر لیا، بقیہ ہم مختار کل ہو گئے، حاکم وقت بن گئے، ہم جس طریقے سے چاہیں استعمال کریں۔ میرے عزیز و دوستو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر مسائل کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، کل گھر پہنچو گے تو ڈنڈا کھاؤ گے، جوتے پڑیں گے آپ کو، وہ مانے گی نہیں۔ جانتے ہو مسئلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہاری بیوی اور باندی میں یہی فرق ہے، باندی مال کی قبیل سے ہے، بیوی مال نہیں ہے۔ فرمایا باندی کو خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، باندی پہ حکم چلایا جا سکتا ہے، لیکن بیوی کے بارے میں یہ فرمایا بیوی تمہاری مال نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ کپڑا دھونے سے نعوذ باللہ انکار کر دے تو تم زبردستی نہیں کر سکتے، اگر وہ انکار کر دے کہ تمہاری بچوں کو وہ دودھ نہیں پلائے گی، تم کیا کر لو گے؟ شرعی نقطہ نظر سے تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر وہ تمہیں کہہ دے کہ وہ تمہاری کوئی یہ خدمت وہ خدمت نہیں کر سکتی تو تم اس کے لیے کوئی اسے جبر نہیں کر سکتے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کی جب بات آتی ہے تو بات الگ ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز و دوستو، عرض کرنے کا منشا صرف اور صرف یہ ہے کہ بیوی کسے کہتے ہیں؟ بیوی اسے کہتے ہیں جو مہر کے ساتھ بندھی ہوئی ہو، اور مہر کی قیمت 5525 روپیہ 25 پیسہ جو آپ دیتے ہو، جس مقصد سے دیتے ہو، وہ سارا مقصد جو ہے وہ بیوی کا مقصد ہے، اسی مقصد کے تحت بیوی آپ کی جڑی ہوئی ہے۔ اگر انکار کرے تو ڈنڈا مار سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ کسی چیز میں بھی آپ اس سے جبر
ظلم کرا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز یہ تو اس کا حسن ظن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں پہنچیں، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم تو ان کے بچوں کو کھلاتی ہیں، ہم تو پلاتی ہیں، ہم تو ان کو دیتی ہیں لیتی ہیں، ان کے غائبانہ غیبوبت میں ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے عزت ناموس پہ کوئی حرف نہ آئے، بٹا نہ لگے، ہم اس کا خیال کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ پھر کاہے کے لیے ہم برابری کا درجہ نہیں لے سکتی؟ وہ الگ بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہن ناقصات وعقل و دین ولکن للب الحازمہ او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی عقل نقل دونوں اعتبار سے تم ناقص ہو، لیکن تم ناقص ہونے کے باوجود بھی، عورتیں ناقص العقل ہونے کے باوجود بھی اچھوں کے عقل کو ٹھکانے لگا دیتی ہے، کئی گھاٹ کا پانی پلا کر چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جہنم میں جلتے ہوئے بڑے حصے کو عورتوں کی شکل میں دیکھا ہے۔ میرے عزیز و دوستو بات لمبی ہو جائے گی، بات انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کا اپنا بچہ ہوں، آپ کا گھر کا آدمی ہوں، آپ کے ساتھ صبح و شام رہتا ہوں، بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں، کوئی کہنے میں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے گا۔ اور لیکن جو باتیں میں نے اللہ اس کے رسول کی نسبت سے عرض کی ہیں ذرا غور کریے گا، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گریبان کو پکڑیے گا، سوچیے گا، سمجھیے گا کہ آیا ہم غلط راستے پہ ہیں یا ٹھیک راستے پہ ہیں۔ اگر آپ کو لگے جیسا کہ لگنا بھی چاہیے کہ ہم جو اپنی فطرت کے اعتبار سے کر رہے ہیں یہ غلط ہے میرے عزیز و دوستو، پھر ان غلطیوں کو سدھار لینا چاہیے، ان غلطیوں کو درست کر لینا چاہیے۔ دیکھو غلطی کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، غلطیوں پہ اصرار کرنا، مصر ہونا، غلطیوں پہ بار بار اسی پہ جمنا، میرے عزیز و دوستو یہ جرم ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے پسند کیوں فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو سب سے مکرم بنایا۔ کاہے کے لیے پتہ ہے؟ کہ سر اٹھاتا ہے دیکھ لوں گا، ڈنڈا پڑنے کے بعد پیر پکڑ لیتا ہے۔ یہ جو فطرت ہے، اسی فطرت کی وجہ سے اللہ نے بنی نوع انسان کو مکرم بنایا، باعزت بنایا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو آپ باعزت ہو تو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے غور کرنا، اگر سمجھ میں بات آ جائے اللہ سے دعا کرنا اللہ ہم تماموں کو اپنی مرضیات پر چلائے، ہمارے دین اسلام کی بقا اور تحفظ فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے اس ملک کو بچائے، آنے والے تمام مصائب عالم سے ہمارے ملک کو بچائے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو اللہ رب العالمین دین کا امین اور محافظ بنائے، اور اس محلے کو بھی اللہ ترقی دے، اس ٹولی کو بھی اللہ ترقی دے، اس ٹولی کو بھی اللہ ترقی دے، بلیا پدے کو بھی ترقی دے۔ سب تو ایک پرانا سال جنگ تھا، اب یہ 6 ٹکڑوں میں بٹ کے 6 ٹکڑا ہو گیا۔ بہرحال وہ جو بھی ہو ایک ہی انس ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے پورے علاقے کو دین اور ایمان کی نسبت سے منتخب فرمائے۔ انہی چند معروضات کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجئے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا أغثنا يا أرحم الراحمين أغثنا أغثنا يا أكرم الأكرمين أغثنا أغثنا يا إله العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، واحد ہے لا شریک ہے دانائے راز ہے،
واحد ہے لا شریک ہے دانائے راز ہے، دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باز ہے، جھکتا تیری جناب میں ہر سرفراز ہے، یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، یا رب سلام سید سالار پر سلام، نبیوں کے تاجور شہ ابرار پر سلام، نبیوں کے تاج ور شہ ابرار پر سلام، امت کے چار یار و غمخوار پر سلام، یا رب سلام سید سالار پر سلام، نبیوں کے تاجور شہ ابرار پر سلام۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تماموں کی گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہر جائز ضرورت تمنا ارمانوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تیرے وہ بندے ہیں جو دن کے اجالے میں، راستے میں، گلیوں میں، رات کے اندھیریوں میں، اے اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم سراپا گنہگار ہیں، گناہوں کے مجسمے ہیں۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم سے، اے اللہ اپنے فضل و صدقے سے الہ العالمین ہم تماموں کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری مائیں اور بہنوں کو قبول فرما لے، ہمارے گھروں کو دین اسلام کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے محلے سے تمام فتنوں کو ہٹا دے۔ اے اللہ ہمارے محلے کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے محلے کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اے اللہ ہماری مائیں بہنوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اعزاء اقارب رشتہ داروں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم تماموں کا خاتمہ خیر کے ساتھ فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی دین کی نسبت سے کوئی کام ہو رہا، خواہ وہ مدارس سے ہو، خواہ وہ مکاتب کی شکل میں ہو، خواہ وہ جماعت اور جمعیت کی شکل میں ہو، اے اللہ جہاں کہیں بھی دین کی نسبت سے لوگ لگے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں مخلص بنا دے، اخلاص للہیت عطا فرما دے، ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا کے راستے پہ چلا۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا اکرام نازل ہوا۔ اے اللہ ان راستوں سے بچا جن پر تیرا غضب، تیرا غصہ نازل ہوا۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، سب کے درجات کو عالی بنا۔ اے اللہ اس جلسے کو جن لوگوں نے اپنی جد و جہد کوشش سے منعقد کیا ہے انہیں بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس بستی میں ہماری تمام ٹولیوں میں خیر و برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم تماموں کا خاتمہ خیر کے ساتھ فرما، ناگہانی آفتوں سے بچا، ناگہانی مصیبتوں سے بچا۔ اے اللہ بڑی بیماریوں سے بچا۔ اے اللہ جو بیماری آنے والی ہے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، اے اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بیماری سے ہم تماموں کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا حق ہے، الہی ان کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ میری اماں، میری دادی اماں، میرے تمام اعزاء اقارب، ہم تماموں کے اعزاء اقارب رشتہ دار جو بھی اس علاقے میں مدفون ہیں، اے اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، سب کے درجات کو عالی بنا، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، برزخ کی ہر تکلیف سے، مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرما، ہمیں صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وحبیبہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔